उम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु। उम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु। इस्लामी सियासत और सहाबा हुक्मरां रजी अल्लाह अन्हुम। इस उन्वान के तहत हमने जो सीरीज शुरू की है, आज हम इसमें सहाबी रसूल उम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहली इस्लामी ममलकत के कायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हुकूमत का आइन अल्लाह का कलाम कुरान पाक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की दुनियावी और दीनी जिंदगी की जिम्मेदारी उम्मत के खलीफा के कांधों पर आ गई, जो आपके असहाबा में से थे। ये वो जमात है जो कयामत तक आने वाली नस्लों में सबसे अफजल जमात है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपके हुक्म और हिदायत के मुताबिक अमल करके हर फेल के सही या गलत होने की सनद लेकर हक की राह में आगे कदम बढ़ाती और हर कदम के साथ आने वाली नस्लों के लिए एक वाज़ेह सबूत पेश करते हुए आने वालों के लिए राह आसान करती जा रही थी। आस्तान नबूवत के इंदरक्षा सितारों के बारे में हमने अब तक खुलफाए राशिदीन के बारे में मालूमात हासिल की। अब हम उम्मत के इन गवर्नरों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जिन्होंने हुकूमत की। इस्लामी ममलकत के गवर्नर सहाबा में उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मालूमात दरपेश है। उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात जिंदगी। इस उन्वान के तहत हम आपकी पैदाइश, शख्सियत, कबूल इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वाक़े फील के 6 साल बाद उम्र बिन आस पैदा हुए। उनके वालिद आस बिन वाइल कबीले बनु सहम के सरदार थे। मक्का मुअज़्ज़मा के मशहूर ताजिरों में शुमार होता था। उनको ईमान की दौलत नसीब न हुई। बनु सहम मशहूर कबीले कुरैश की एक शाख थी। आस का शुमार मक्के के उमरा में होता था। उम्र बिन आस बचपन से ही बहादुर, बेखौफ और शजाअत का पैकर थे। बनु सहम में सियासी काबिलियत कूट कूट कर भरी थी। आप में भी सियासी काबिलियत थी। जब लोग कुरैश कुफ्फार के जुल्म से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत करने लगे, तो कुरैश के सरदारों को फिक्र लाहक हुई कि बाहर जाकर ये लोग कुरैश के खौफ से आज़ाद न हो जाए। इसलिए उन्होंने सियासी हिकमत अमली अपनाते हुए अरब के लायक सियासतदां उम्र बिन आस और अब्दुल्ला इब्न अबी रबिया को तोहफे तहाइफ देकर हबशा भेजा कि वहां जाकर बादशाह नजाशी से मिलकर अच्छी तरह से मुसलमानों के खिलाफ हालात पैदा करे। वहां के पनागिस मुसलमानों को सरदारान कुरैश के हवाले करने पर मजबूर करे। नजाशी से मिलने के पहले ये दोनों उसके दरबार और विजरा से मिले। उन्हें कीमती तोहफे देकर अपना हमनवा बनाने की कोशिश की कि वो बवक्त जरूरत बादशाह के सामने इनकी भरपूर अपील करे। ये दोनों दरबार में जाकर नजाशी से अच्छे तरीके से मिले और उनसे कहा कि हमारे वहां के कुछ लोग बगावत करके आपके यहाँ आ गए हैं। वो किसी नए दीन की पैरवी में मुब्तला है और वहां घर घर फसाद मचा रहे। हम नहीं चाहते कि वो लोग यहाँ आकर यहाँ का माहौल खराब करें। आप उन्हें हमारे हवाले कर दे। नजाशी ने अपने दरबारियों की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि ये इनका दाखिली मामला है, हम क्यों इस मामले में पड़े। नजाशी एक नेक और इंसाफ पसंद इंसान था। उसने कहा कि उन लोगों को भी सफाई का मौका दिए जाए। मुसलमानों का वफद जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में दरबार में पहुंचा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नहायत बलीग अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया कि दौर जहालत में हम कई बीमारियों में मुलव्वस थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हम नए दीन के पैरोकार बनकर एक अल्लाह की इबादत में मशगूल होकर दौर जहालत की तमाम बुराइयों से बच गए। ये लोग जबरदस्ती हमें फिर उन्हीं बुराइयों में मुब्तला करना चाहते थे, इसीलिए हम अमन की तलाश में यहाँ आ गए। ये सुनकर नजाशी ने कहा कि जब तक आप लोग यहाँ रहना चाहे रह सकते हैं, कोई भी आपको जबरदस्ती यहाँ से नहीं निकाल सकता। महफिल का ये बदलता रंग देखकर ये दोनों नाकाम होकर लौट गए। उम्र बिन आस ने अब्दुल्ला इब्न अबी रबी से कहा कि कल मैं वो बात कहूंगा जिसे सुनकर नजाशी खुद इन्हें अपने दरबार से निकाल देगा। दूसरे दिन फिर वो दरबार पहुंचे और उम्र बिन आस ने कहा कि बादशाह सलामत, ये लोग आपके अकीदे के खिलाफ बात करते हैं। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते
اس کے جواب میں جعفر ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اچھے انداز میں سورہ مریم کی تلاوت کی کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی حمایت کرتے ہوئے قریش مکہ کے تحائف لوٹا دی اور یہ لوگ ناکام لوٹ گئے۔ مکے کے لوگ تیزی سے اسلام لا رہے تھے، بے انتہا ظلم و ستم بھی انہیں روکنے میں ناکام تھا۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں بڑے بڑے سرداران قریش کو خاک و خون میں نیست و نابود دیکھ کر اب نوجوان بھی اپنے آبائی دین سے بیزار ہو رہے تھے۔ یہی حال عمرو بن عاص کا تھا۔ غزوہ احزاب کے بعد ایک دن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مدینے کی سمت روانہ ہوئے تو انہیں راستے میں خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ نظر آئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ان دونوں کو بھی اسلام کی محبت اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ پھر یہ تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 ہجری کے وقت حاضر ہو کر اسلام کی نعمت سے فیض یاب ہوئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر اور جنگجو فطرت کے مالک تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل اس جنگ میں امیر لشکر آپ کو نامزد کیا تھا۔ اس لشکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ سخت سردیوں کے دن تھے۔ مجاہدین نے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آگ جلانے کی اجازت مانگی، مگر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں کو آگ جلانے سے منع کیا۔ جنگ سے کامیاب لوٹنے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ دشمن کی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ روشنی میں ہماری کمزوری دشمن کے ہاتھ آئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جنگی تدبیر کی وجہ سے کم فوج ہوتے ہوئے بھی انہیں دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر کئی شہروں اور ملکوں کے حکمرانوں کے پاس اپنے سفیر بھیجے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مشہور شہر امان کی طرف بھیجا تھا، جہاں جعفر اور عباد نامی 2 بھائی حکمران تھے۔ انہوں نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا، پھر آنکھوں سے لگا کر عزت سے بوسہ دیا۔ وہ دونوں بھائی اسلام کی سعادت سے فیض یاب ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی حکمرانی انہی دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں دے دی اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا عامل اور معلم نامزد کیا۔ آپ نے بڑی محنت اور رغبت سے وہاں دین کا کام کیا، نتیجن سارا امان شہر مسلمان ہو گیا۔ آپ 2 سال تک وہاں رہے اور ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ملی اور خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی طرف سے امان شہر میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطا کردہ فرائض کی ادائیگی کا حکم ہوا۔ جب فتنوں نے سر ابھارا تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بلا کر ایک اہم ذمہ داری سونپی اور آپ کو اہل طائف، بنو حوازن اور بنو کلاب کی طرف بھیجا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9000 کا ایک لشکر تیار کیا اور آپ کو اس کا امیر نامزد کیا اور حکم دیا کہ فلسطین جا کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ قائم کرنا، جب بھی ضرورت پڑے ان کی مدد کے لیے پہنچ جانا، ہر کام انجام دیتے ہوئے ان سے مشورہ کرنا۔ 9000 فوج کی قیادت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ایلا پہنچ گئے۔ جب شاہ روم ہرقل کو اس لشکر کی خبر ہوئی تو اس نے 90,000 کا لشکر اپنے بھائی کی قیادت میں بھیجا۔ اس نے لشکر کو 10 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں حکم دیا کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر کر ایسا وار کیا جائے کہ وہ روم سے خوف زدہ ہو جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے 1000 فوجی کا لشکر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رومیوں کے اہم فوجی گروپ جو 10,000 پر مشتمل تھا ان پر حملے کا حکم دیا اور خود 1000 فوجیوں کے ساتھ دوسری طرف سے حملہ ور ہوئے۔ رومی اس شدت کے حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ہرقل کا بھائی تیر لگنے سے زخمی ہو گیا اور رومیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا اور دشمن کے 700 فوجی قید ہوئے۔
صرف 2000 لشکر کے ساتھ ایک بڑی فوج کو پسپا کرنا بہت بڑی جنگی کامیابی تھی جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور جنگی بصیرت کی وجہ سے میسر ہوئی تھی۔ مصر کی فتح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوئی تھی۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر نامزد کیا۔ گورنر بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اقدامات کیے وہ تاریخ میں قابل ذکر کارنامہ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت گورنر اپنے فرائض انجام دینا شروع کیے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ نے دریائے نیل کی پیمائش کے لیے پیمائش کا آلہ ایجاد کیا۔ رعایا کی سہولت کے لیے جگہ جگہ پل، تالاب اور کنویں تعمیر کرائے۔ سفر کی آسانی کے لیے سڑکیں بنوائیں۔ رعایا سے خراج وصول کرتے وقت ہر ایک کی آمدنی کو پیش نظر رکھنے کا طریقہ رائج کیا تاکہ کسی کے اوپر خراج بوجھ نہ بنے۔ رومی دور حکومت کے ظالمانہ معاشی و معاشرتی نظام کو بدل کے عدل و انصاف پر مبنی نظام کو رائج کیا جس سے رعایا کو امن و سکون میسر ہوا۔ مصر میں آباد غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ ان کے مذہبی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی اختیار کی۔ مصر میں آباد غیر مسلموں کے گھر، جائیداد و املاک انہی کی ملکیت میں رہنے دی گئی جس کی وجہ سے ان کے دل پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ وہاں کے عوام نے رومیوں کو ظلم و ستم دیکھا تھا اور اب اسلامی حکومت کا منصفانہ رویہ دیکھ کر وہ اسلام کے قریب آ رہے تھے۔ مصر میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ خراج وصول کرنے سے پہلے شہر کے باشندوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کی جاتی تھی کہ خراج کا مقصد ان کی ذمہ داری کو حسن طریقے سے قبول کرنا ہے، دشمن سے ان کی حفاظت کرنا، ان کے ملکی نظام کو بہترین کرنا، عوام کو معیار زندگی بلند دینا، رعایا کی فلاح و بہبودی کا بہتر انتظام کرنا، تمام رعایا کے لیے مساوی پالیسی اختیار کرنا، کسی کو کسی پر فوقیت نہ دینا۔ مصری باشندوں سے وصول کردہ خراج کی رقم سے فوجیوں کی، حکومت کے کارندوں کی تنخواہیں، سڑک، پل اور تالاب کی تعمیری پر خرچ کرنا اور جو رقم بچ جائے اسے مدینہ منورہ کے بیت المال میں جمع کرانا۔ نصرانیت کے مذہبی ادارے اور گرجا گھروں کے املاک میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا بلکہ ان کی حفاظت کرنا جس سے مصری عوام میں اطمینان اور محفوظ ہونے کا تحفظ پیدا ہوا۔ مصری عوام کو مذہبی آزادی دی گئی جس کی وجہ سے روم اور مصر کے بہت سے فلسفیوں نے اپنی اپنی درسگاہیں کام کر کے اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات دینے لگے۔ جب انہوں نے آزادانہ ماحول میں اپنے مذہب کی تعلیم اور تحقیق کو عام کیا تو اس میں پائے جانے والے اختلاف بھی کھلے سب کے سامنے آئے اور عیسائی مذہب کے اسی اختلاف نے انہیں اسلام کی انفرادیت کے سامنے جھکا دیا۔ مصر میں نہروں کی کھدائی کی گئی، ان کی مرمت کی اور بند باندھنے کا کام عمل میں آیا جس کی وجہ سے مصر کی زرخیزی اور شادابی میں اضافہ ہوا۔ فوجیوں اور سرکاری کارکن کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا تاکہ وہ اطمینان سے اپنا کام انجام دے۔ تجربہ کار افسران کا تقرر اور تبادلے ہوئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیکس کی ادائیگی کے لیے اسلامی مساوات اور انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی کمائی یعنی شرح پیداوار اور ان سے حاصل کردہ منافع کی مناسبت سے ٹیکس عائد کیا تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ اس لیے ہر گاؤں کا ایک نمبردار مقرر کیا اور تمام نمبرداروں کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ وہ کمیٹی ہر سال کی شرح پیداوار کے حساب سے ٹیکس کا تعین کرتی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر کامیاب جنرل، ایک کامیاب سیاستداں اور ایک رحم دل و انصاف پسند گورنر تھے۔ خلیفہ دوم کی شہادت کے بعد خلیفہ سوم نے چند وجوہات کی بنا پر ملک کے کئی صوبوں کے گورنر کے تبادلے کیے۔ نئے گورنر مقرر ہوئے۔ ان دنوں آپ فلسطین کے ایک شہر میں رہائش پذیر تھے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شام میں قائم ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مصر کا گورنر مقرر کیا گیا مگر یہ بہت ہی مختصر وقفہ تھا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام آپ نے فلسطین میں ہی گزارے۔ ایک بار بخار کی وجہ سے آپ کی طبیعت شدید خراب ہوئی اور چند دن بیمار رہنے کے بعد 43 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں تجھے سپہ سالار بنا کر ایک مہم پر بھیجنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہاں سے سالم و غانم لوٹائے۔ اسی طرح خلیفہ دوم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، آپ کی عقل اور دانش اور فہم اور فراست کو جب دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک نظر۔ نام عمرو بن عاص، خاندان بنو سہم، پیدائش واقع فیل کے 6 سال بعد۔ آپ کی شخصیت میں بہادری، شجاعت، سیاسی قابلیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ 7 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کے بعد تمام جنگوں میں شرکت کی۔ عمان میں بحیثیت معلم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ 90 سال کی عمر میں 43 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ذات السلاسل میں امیر لشکر نامزد کیا، عمان میں سفیر کی حیثیت سے بھیجا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف، بنو حوازن، بنو کلاب کی جانب فتنوں کو کچلنے کے لیے بھیجا، پھر 9000 کے لشکر کا امیر بنا کر فلسطین کی جانب روانہ کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ مصر کے گورنر مقرر ہوئے۔ مصر میں آپ کے کام: دریائے نیل کی پیمائش کے لیے پیمائش کا آلہ ایجاد کیا، رعایا کے لیے جگہ جگہ پل، تالاب، کنویں کھدوائے، سفر کی آسانی کے لیے سڑکیں بنوائیں، رعایا سے خراج وصول کرتے وقت ہر ایک کی آمدنی کو پیش نظر رکھنے کا طریقہ رائج کیا، غیر مسلم آبادی کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چند عرصے کے لیے آپ گورنر نامزد ہوئے۔ 43 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 90 سال تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 90 سال کی عمر میں 43 ہجری میں ہوا۔ اللہ آپ پر رحمتوں کی بارش برسائے۔ آپ نے مصر میں معاشی ترقی دی، امن و امان قائم کیا۔